الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا أمة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا بات تو یہ ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالی کے ہاں 12 ہے فی کتاب اللہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے یوم خلق السماوات والارض جس دن اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا منہا 4 حرم ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں عزت والے ہیں ذالک الدین القیم یہی تو ہے مضبوط دین فلا تظلموا فیہن انفسکم پس تم لوگ ان مہینوں میں اپنی جان پہ ظلم مت کیا کرو وقاتلوا المشرکین کافۃ اور جماعت بندی کر کر لڑا کرو شرک کرنے والوں سے کما یقاتلونکم کافۃ جیسا کہ وہ جماعت بندی کر کے تم سے لڑتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالی تقوی والوں کے ساتھ ہے صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ گرامی قدر سامعین حضرات محترم عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بعد میرے رب نے اپنے فضل و احسان سے ہمیں اپنے دنیاوی معمولات سے فارغ فرما کر پھر اپنی محترم مقدس کتاب قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے جمع فرما دیا ہے الحمدللہ علی ذالک اللہ تبارک و تعالی نے جب تک زندگی نصیب فرمائی ہے اللہ جل جلالہ اپنی خوشنودی والے اعمال نصیب فرمائے رکھیں حضرات محترم آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ اسلامی مہینوں میں 12واں مہینہ ہے جیسے انگریزی مہینوں میں دسمبر آخری مہینہ ہوتا ہے ایسے اسلامی مہینوں میں ذی الحجہ یہ آخری مہینہ ہے اور اسلامی ڈائری کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے ابھی چونکہ 2-4 دن کے اندر محرم الحرام کا آغاز ہونے والا ہے نئے اسلامی سال کا آغاز ہونے والا ہے تو نئے اسلامی سال کے کچھ تقاضے جنہیں ہم نے پورا کرنا ہے اور
ज़मानों में चूँकि फ़ितने पैदा होते रहे और क़यामत तक फ़ितने पैदा होते रहेंगे, तो फ़ितनों का सबसे तेज़ रुख जो होता है वो अल्लाह के दीन की जानिब होता है। यानी उनका बस चले तो एक पल भर में अल्लाह का दीन मिटा छोड़े। फितना चाहे वो दुनिया के लिए उठता है या दीन के लिए, बहरहाल वो फितना दीन दुश्मन होता है। दुनियावी फितने हैं, कत्ल गारत है, दहशत गर्दी है, फिर क़वारीद, जो कोई, ये भी क्या है, असल तो दीन के कातिल हैं फितने। और दीन के नाम पर, दीन के लिबादे में लिपटे हुए कुछ फितने होंगे जिनको समझने के लिए दीन असल का समझना ज़रूरी है। और जब दीन असल की समझ होगी तो जो पुरफितन मामलात हैं दीन के नाम पर, उनसे बचना भी आसान हो जाएगा और उनकी सरकोबी भी आसान हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, भाई मैं फितनों को मिटाने आया हूँ, फितनों को मिटाने आया हूँ, रस्म व रिवाज का ख़ात्मा चाहता हूँ, कुरान और सुन्नत का रिवाज चाहता हूँ कि अल्लाह ने जो मुझ पर दीन नाजिल फरमाया है मैं उसी को उम्मत में राइज करना चाहता हूँ। और वो किस तरह फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग फरमाइए। तबलीग मतलब मेरे अहकामात मेरे बंदों तक पहुँचाइए। या अल्लाह रहनुमाई के लिए क्या है मेरे पास, वो दीन में कैसे पहुँचाऊँ? फरमाया मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, ये जो मुबारक कलाम आपके रब ने आप पे नाजिल किया है, इसको पढ़ पढ़ के अपनी उम्मत की इस्लाह फरमाते जाइए। तो मेरे भाइयों, एक तो बात ये मुसल्लमा है कि कुरान मजीद किताब बरकत होने के साथ साथ असलन किताब हिदायत है, और बरकत तब हासिल होगी जिसने इसे हिदायत हासिल की। एक शख्स है वो कुरान और सुन्नत की धज्जियां बखेरता है और कहता है कि मैं कुरान खानी करा लूँगा, मेरे घर में बरकत आ जाएगी, या चले मैं खुद जनाब अली तहज्जुद में खड़े होकर इतने पारे पढ़ लूँगा, रात के नवाफिल में पढ़ लूँगा, बरकत बिल्कुल नहीं आएगी। कुरान मजीद के जायज़ को जायज़ मानना पड़ेगा, नाजायज़ को नाजायज़ मानना पड़ेगा, हलाल और हराम में तफरीक करना पड़ेगी, अकायद कुरान के मुताबिक होंगे, आमाल सुन्नत के मुताबिक होंगे। तो फिर क्या है, फिर तो ये आमाल खुद ही अल्लाह की रहमत के दरवाजे हैं। इंशाअल्लाह ये घर में खुल गए तो बस कामयाबी है फिर। तो मेरे भाइयों, आइए हम कुरान मजीद से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। हाँ जी, कुरान मजीद से इंशाअल्लाह हम जुड़ गए, हमारी नस्लें जुड़ जाएंगी। घर में छोटे बच्चे जो होता देखते हैं उसी को पिक करते हैं। आप हज़ार तकरीरें करते रहें बच्चों के सामने, उन पे कोई असर नहीं होता। माँ बाप को जो करता देखेंगे वही उनके अंदर फीड होता चला जाएगा, वही उनकी मेमोरी में बैठता चला जाएगा, और फिर उसके बाद वही उनकी आदत बन जाएंगी। तो हम घर में कुरान और सुन्नत का रिवाज कायम करें। जब कुरान और सुन्नत का मिजाज हमारे घरों में राइज हो जाएगा, हमारी औलादों का मिजाज कुरान और सुन्नत वाला हो जाएगा, फिर ये फितने जो हैं इंशाअल्लाह ताला ये हमारी नस्लों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इधर हो जाता हूं। चूंकि मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होने वाला है, उस हवाले से मैं कुछ मारूज़ात अर्ज़ करना चाहता हूँ, ताकि यह है कि हम असल मिजाज इस्लाम को समझकर इन औक़ात को बिताएं। मिजाज इस्लाम को अगर नहीं समझा, अगर मिजाज मुआशरा सामने रख लिया तो हर गली में आपको अलग रिवाज दिखेगा। तवज्जो फरमा, हर गली में आपको अलग रिवाज मिलेगा, हर मोहल्ले की अलग रस्में होंगी, हर बरादरी और कौम के अलग अलग तरीक़े होंगे, और सब ने उनको दीन बना रखा होगा। तो यही तो फितना है। तो याद रखिए, जो हक है वो सदा बहार है। 1400 साल पहले भी वही हक था, आज भी वही, क़यामत की सुबह तक वही हक रहेगा। और जो बातिल है वो रंग बदलता रहता है, हर ज़माने में उसकी शक्लें बदलती रहती हैं, बदलते बदलते असल में क्या होता है कि फिर उसमें से कई फितने रूनुमा होते हैं, मगर हैं दीन को ख़राब करने वाली सारी चीज़ें। जो कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 36 है, 10वां पारा है, फरमाया इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह।
اللہ تعالیٰ نے جس وقت سے آسمان و زمین تخلیق فرمائے تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرما دیے ہیں. کتنے بھائی جان؟ 12 مہینے کس نے مقرر فرمائے؟ اللہ نے. اب یہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے، نہ صحابہ نے مقرر فرمائے، نہ بعد والوں نے. 12 مہینے سال کے لیے یہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا. اور یہ ترتیب کب سے ہے؟ جب سے آسمان و زمین بنے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ 12 مہینے بھی تب سے. پھر ان میں فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، زیادہ تقدس ادب و احترام والے ہیں. 3 مہینے ایک ساتھ، ایک الگ ہے. جو ایک ساتھ ہیں، پہلا مہینہ ہے کون سا ہے جی؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. یہ کتنے ہو گئے؟ جو الگ ہے وہ ہے رجب. رجب جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے رجب. رجب کا مہینہ بھی حرمت والا ہے. یہاں فرمایا منہا اربعۃ حرم کہ ان میں یہ مہینے 4 جو ہیں زیادہ حرمت والے ہیں. ان میں ایک محرم بھی ہے. چونکہ محرم پہ ہم نے بات کرنی ہے تو ایک محرم بھی ہے. اس مہینے کو عربی میں کہتے ہیں المحرم، اور اس کا پھر لقب پڑا المحرم الحرام. المحرم الحرام. محرم کا جو لفظی معنی ہے وہ حرمت سے نکلا ہے. حرمت سے، کسی چیز کا حرام ہونا. اچھا، حرمت کا دوسرا معنی جو ہے نا وہ عظمت اور احترام کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے مسجد الحرام، صحیح ہے جی، مسجد عزت، عظمت و احترام والی مسجد، یعنی سب مسجدوں میں سے زیادہ عزت و احترام والی مسجد. حرام حرمت سے نکلا اس لیے کہ ان مہینوں کے اندر زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ لڑائی جھگڑے کو حرام سمجھتے تھے. ایک دوسرے، اگر سگے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، حرام سمجھتے تھے. اور اس لحاظ سے یہ حرمت کا مہینہ ہے، اور اس لحاظ سے احترام کا مہینہ ہے کہ اللہ نے باقی مہینوں کی نسبت ان کے لیے عزت کا لفظ استعمال کیا ہے. آپ سمجھیں کہ بھئی رمضان کا مہینہ بھی تو بڑی عزت والا ہے، رمضان کا مہینہ بھی بڑے احترام والا ہے. میرے بھائیو، وہ مہینہ جو ہے اپنے لیے سارے سال میں اپنے طور پر سب سے عظمت والا ہے باعتبار عبادات کے. باعتبار عبادات کے کہ اس میں نفل پڑھیں گے فرائض کا ثواب لکھا جائے گا، ایک فرض پڑھیں گے 70 فرائض کا ثواب ہو جائے گا. اور یہ مہینے جو ہیں بطور خاص ان کو عظمت والا قرار دیا کہ ان کی عزت کو کوئی پامال نہ کرے، لڑائی جھگڑے پیدا کر کے معاشرے میں عزت کو کوئی پامال نہ کرے. جنگ و جدل تو جس طریقے سے اس زمانہ میں ان مہینوں میں منع تھا، آج بھی منع ہے، لیکن آپس میں مسلمانوں کا. اگلے الفاظ میں اس حکم کو بالعموم منسوخ کر دیا. فرمایا قاتل المشرکین کافہ. اے ایمان والو، اگر تم یہ سمجھو کہ یہ تو حرمت والے مہینے ہیں اور یہودی عیسائی غیر مسلم ہم پہ حملہ آور بھی ہو رہے ہیں، اب بھائی ہمیں تو حکم ہے کہ تم ان مہینوں میں لڑ نہیں سکتے، عزت کرنی ہے. کافر ہم پہ یلغار کی آ رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ میرے رب نے یہ حکم اٹھا لیا. فرمایا اگر کافر تمہیں ان مہینوں میں ستانا چاہیں تو ان کو دندان شکن جواب دینے کی تمہیں اجازت ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اگر وہ عزت نہیں کر رہے تو لازمی بات ہے آپ نے تو عزت نہ کرنے والوں کا راستہ روکنا ہے اور ان کو لانا ہے اس طرف کہ بھائی خبردار، یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں تم ظلم و ستم نہ کرو. اور ساتھ ہی فرمایا ذالک الدین القیم، یہی ہے مضبوط دین، یہ ہے سیدھا سادہ دین اور اصل دین. فتنوں کی سرکوبی کرنا یہ اصل دین. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں تم اپنی جان پہ ظلم نہ کیا کرو. یعنی محرم میں اپنی جان پر ظلم، بولیں بھائی صحیح ہے. یہاں تو ثواب بیان کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. جو ہاتھ چلائے گا اتنا ثواب ہے، جو برچھی چلائے گا اتنا ثواب ہے، جو سنگلی چلائے گا اتنا ثواب ہے. یہاں تو ثواب بیان کیے جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کہتا ہے ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، ظلم نہیں کرنا. یا دوسری چیز، اللہ کے دین کے حکموں کو پامال کر کے ان مہینوں میں اپنے لیے جہنم مت خریدو، یہ بھی ظلم ہے اپنی جان پر. حدیث میں آتا ہے کہ ان مہینوں میں جس طرح اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے
اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی مسجد الحرام میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں ایک نماز اگر اکیلے پڑھی تو 1,00,000 نماز کا ثواب، جماعت سے پڑھی تو 27 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ لیکن وہاں جا کر اگر چھوٹا سا گناہ بھی کیا تو وہ صغیرہ نہیں، پھر وہ کبیرہ لکھا جائے گا۔ جس طرح وہاں کے اعمال کا اجر زیادہ، وہاں کے گناہ کا وبال بھی زیادہ ہے۔ اسلام میں ایک کیلنڈر کا آغاز ہوا، اسلامی کیلنڈر، اسلامی جنتری، اس کا آغاز ہوا۔ محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک علاقے میں تھے، وہاں کے عامل تھے، یہ ملک شام کی طرف، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ حضرت آپ کے خطوط آتے ہیں ہماری طرف، ان میں احکامات ہوتے ہیں، آپ دن لکھ دیتے ہیں، تاریخ نہیں لکھتے۔ اب دن تو ہر ہفتے میں پلٹ پلٹ کے آ رہے ہیں کہ بھئی فلاں دن تم نے یہ کام کرنا ہے، فلاں دن اس طرف جانا ہے، اس طرف۔ حضرت خط ملنے میں بھی بہت دن گزر جاتے ہیں، اور ہمیں پھر آگے آپ کا حکم پورا کرنے میں بہت تشویش ہوتی ہے کہ یہ کون سے ہفتے کا کون سا دن کہا دی۔ آپ اگر تاریخ اس پہ لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرت عمر فاروق بھی فکر مند ہوئے، ہاں واقعی یہ تاریخیں تو اچھی چیزیں لکھنی چاہیے۔ تو صحابہ کو جمع کیا اور باقاعدہ اسلامی کیلنڈر مرتب کیا۔ کس نے؟ بولو بھائی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے بے شمار کارنامے ہیں اسلام کو فروغ دینے کے لیے اور اسلامی ریاستوں کو فروغ دینے کے لیے، بے مثال کارنامے ہیں ان کے۔ کارناموں کی طرف گئے تو پھر بات یہیں رہ جائے گی۔ بہر صورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، مشورہ ہوا، اور مشورے میں یہ طے پایا، کسی صحابی نے کہا جی پہلا مہینہ رمضان کو رکھ لیتے ہیں، چونکہ عبادات کی کثرت ہوتی ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، تو رمضان کو کیا کرتے ہیں ہم پہلا مہینہ مقرر کر لیتے ہیں۔ بعض صحابہ نے کہا حضرت ایسا کرتے ہیں کہ شوال کر لیتے ہیں، اس لیے کہ پہلی عید اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو ہے، تو یہاں سے۔ کس نے کہا جی ذی الحجہ کر لیتے ہیں، حج پڑھنے کے بعد کیا ہے، ایک تو ایمان تازہ ہوتا ہے، تاریخیں یاد رکھنا آسان ہو جاتی ہیں وغیرہ، مختلف صحابہ کی آراء آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسا کیا جائے، اسلامی سال کے پہلا مہینہ بھی حرمت والا ہو اور آخری بھی حرمت والا ہو، اور یہی رائے تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، یہی رائے تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ پھر سمجھیے کیا فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ سال کا آغاز ہو تو پہلا مہینہ بھی حرمت اور تقدس والا، اور جب اینڈ ہو تو آخری مہینہ بھی۔ تو اسی طرح ہی ترتیب بن پائی کہ محرم کو ہم پہلا مہینہ قرار دے دیتے ہیں، ذی الحجہ کو آخری مہینہ قرار دے دیتے ہیں، محرم بھی ہو گیا حرمت والا، ذی الحجہ بھی ہو گیا حرمت والا۔ اس ترتیب سے یہ معاملہ ہوا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یمن سے ایک شخص آیا تو اس نے آ کر مدینہ والوں کو کہا کہ بھائی میں نے وہاں ایک عجیب چیز دیکھی ہے۔ کیا ہے؟ کہ جی وہاں لوگ تاریخ کا لحاظ رکھتے ہیں، تاریخ ہے وہاں، تاریخیں جیسے ہوتی ہیں پہلی دوسری تیسری، یوں تاریخیں، ڈیٹ۔ تو صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق سے مشورہ کیا تو یہ بہت بات پسند آئی، ایک یہ قول بھی اس طرح ہے، جمع کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلا اور آخری حرمت کا ہو جائے، اور اس سال کا نام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے موسوم کر دیا جائے۔ بعض نے کہا جی آپ علیہ السلام کی ولادت، آپ کی ولادت سے لے کر اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ بعض نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، جو 40 سال بعد نبوت ملی، بعثت والے سال سے ہم اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں۔ بعض نے کہا جی آپ علیہ السلام کی رحلت، وفات، حسرت آیات والے دن سے آغاز کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے آپس میں وہاں اس وقت جو رائے دی، آج ہم تو 1400 سال بعد کے ہیں نا جی، اس وقت صحابہ نے بڑی پیاری باتیں کی۔ حضرت عمر فاروق نے بھی اس پر تفصیلی تقریر فرمائی، حضرت عثمان نے بھی، حضرت علی نے بھی، اور بڑے جید عشرہ مبشرہ صحابہ نے بھی، کہ جی دیکھیں آپ علیہ السلام کی ولادت سے اگر ہم آغاز کرتے ہیں تو ولادت کی تاریخ یقینی ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ کیا کہا؟
صحابہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ ہیں، آپ علیہ السلام کا زمانہ پایا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کی یقینی تاریخ ہمیں بھی معلوم، لیکن یہاں میلاد والوں کو پتہ چل گیا، یہاں میلاد کا نکالنا ہے جلوس، چونکہ حلوے مانڈے کھانے ہیں، تو اب یہاں پتہ چل گیا جی 12 ربیع الاول ہی ہے۔ صحابہ نبی کے گھر کے تھے یا ہم نبی کے گھر کے ہیں؟ جب نبی کے گھر والوں کو تاریخ یقینی آپ کی ولادت کی معلوم نہیں، تو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حتمی تاریخ معلوم۔ غنیت الطالبین پڑھیں تو اس میں حضرت پیر پیراں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے آپ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ 10ویں محرم لکھی ہے۔ کون سی؟ اب یا تو ان کے نام کی 11ویں چھوڑیں یا ان کی بات مانیں۔ کیوں بھائی؟ اگر عقیدت سچی ہے تو پھر ان کی بات مانیں ہم کہ جی ٹھیک ہے آئندہ جلوس ہوگا میلاد کا 10ویں محرم کو، یہ ادھر سے آئیں یہ ادھر سے آئیں، نعرہ تو لگے نا بھائی بھائی کا، پتہ تو چلے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ تاریخ یقینی معلوم نہیں۔ رہ گیا وفات کا معاملہ، بعثت کا معاملہ، تو کہتے ہیں جی بعثت کے حوالے سے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیغمبر بن چکے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سال کا نام چونکہ متعین نہیں فرمایا، تو لہذا ہم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اس موڑ سے متعین نہ کریں۔ اچھا چلیں یہ ایسا کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی وفات کا دن رکھ لیتے ہیں، وہ تو یقینی معلوم ہے 12 ربیع الاول، ہر ایک کو پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان والوں کی محبت کا یہ تقاضا ہے، اگر آپ علیہ السلام کی وفات کے دن سے کم اس کا سال اسلامی سال کا آغاز کیا جائے گا تو ہر سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غم تازہ ہوتا رہے گا، لہٰذا ایسا کرنا بھی جائز نہیں، ایسا کرنا جائز نہیں۔ چلیں جی بچ گئی ہجری، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی انقلاب کا دن ہے، ٹھیک ہے نا جی، جہاں 100 جنگجو آپ علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر کو ڈھونڈ رہے ہیں شہید کرنے کے لیے اور نہیں کر پائے، اللہ تعالیٰ نے مدینہ خیر و عافیت سے پہنچا دی اور وہاں جا کر مستقل ریاست مدینہ کا آغاز ہوا اور مستقل ایک اسلامی مملکت کا آغاز ہوا ہے۔ تو بہتر یہ رہے گا کہ یہ چونکہ بہت عظمت کا دن ہے، بہت خوشی کا دن ہے کہ ایمان والوں کو کفار کے ظلم سے نجات بھی مل رہی ہے، مدینہ والے کفار سے، مکہ والے کفار سے، اور مدینہ والوں کے مقدر بھی جاگ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام ان کے مہمان بن کر ہمیشہ کے لیے وہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو رائے یہ قائم ہوئی کہ چلیں ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کر دیا جائے۔ ہو گیا جی، سال کا نام رکھا جاتا ہے ہجری، سن ہجری کیا ہوتا ہے؟ اور جو انگریزی ہیں سن عیسوی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ سن ہجری، اور اس کا سن ہجری ہو گیا۔ اور تاریخوں کے اعتبار سے پہلا اسلامی مہینہ کون سا قرار پایا جی؟ محرم الحرام کا مہینہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ 4 مہینے بہت عزت والے ہیں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں تم اپنی جان پہ ظلم نہ کیا کرو، ظلم مت ڈھایا کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں جہاں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے وہاں گناہ کا وبال تو عزت و احترام کے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ جو لوگ، صحابہ کے اقوال ہیں، جو لوگ ان 4 مہینوں میں نیکیوں کے پابند ہو جاتے ہیں، اللہ ان مہینوں کی برکت سے سارا سال انہیں نیکیوں کی پابندی نصیب فرماتے ہیں۔ اگر ان مہینوں میں نیکیوں کی پابندی نہیں ہو سکی پھر سارا سال نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ان مہینوں میں جو کہ مشقت ہے، اگر کسی نے روزہ رکھنا ہے تو عموماً معاشرے میں روزہ رکھنے کا ماحول نہیں ہے، محرم میں ماحول نہیں ہے۔ اب اس میں کیا ہے جی، گھر کے کچھ لوگ رکھیں گے کچھ نہیں رکھیں گے، اب اٹھنا تیاری کرنا، رمضان میں تو ماحول ہوتا ہے بہت آسان ہے، لیکن ان مہینوں میں کیا ہے مشکلات ہیں، اور ان مشکلات میں جب انسان دین کو زندہ رکھتا ہے اپنی زندگی میں، اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد و نصرت فرماتے ہیں۔ تو کیا ہے جی، ان مہینوں میں گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ اب اگلی بات کہ جی دیکھو محرم کو فضیلت تو ہے، یہ تو مان لیا ہم نے، جاگنا بھائی، محرم کو فضیلت تو ہے، سب نے مان لیا، لیکن یہ فضیلت کیوں ہے؟ یہاں ہر ایک کی راہیں الگ۔ محرم ہے تو فضیلت کا مہینہ، کیوں ہے؟ میرے خیال سے اگر قرآن سے پوچھ لیں، حدیث سے پوچھ لیں تو سب سے بہتر ہوگا۔ اگر ہم معاشرے میں جا کر دیکھتے ہیں، دیکھیں میں آپ ساتھیوں
کے سامنے یہ گزارشات اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ہم اپنا ایمان تو بچائیں نا بھائی. معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ معاشرتی برائیاں ہمارے اوپر غلبہ نہ پال ہیں. نظریہ یہ قائم ہوا کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کا خانوادہ تقریباً 72 لوگ ان کے گھر کے کربلا میں شہید ہوئے 10ویں محرم کو. تو محرم کے مہینہ کو یا 10ویں محرم کو جو فضیلت ملی ہے وہ اس سانحہ فاجعہ کی وجہ سے، چونکہ بہت بڑا ظلم ہوا تو جناب اس لیے محرم کو یاد رکھنا چاہیے کہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے. سب سے پہلی بات تو میرے بھائیو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہم مانتے ہیں المناک واقعہ ہے، بہت بڑا ظلم ہوا تھا، تاریخ کا بہت بڑا ظلم ہے یہ، کیونکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ظلم ڈھایا گیا اور ان لوگوں نے ظلم ڈھایا جو ان کے ظاہری طور پر محبان تھے، ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو ان کا کہتے تھے کہ ہم انہی کے لشکر سے ہیں، لیکن انہوں نے ہی غداری کی اور بلوا کر کوفہ میں شہید کر دیا. اس میں بچے کیا جوان کیا، بہرحال بہت نقصان ہوا. لیکن یہ نظریہ بنا لینا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نہ ہوتی تو محرم کی کوئی فضیلت و اہمیت نہ ہوتی، یہ سراسر باطل سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے. مجھے یہ بتائیں، قرآن مجید نے جو بات بیان کر دی کہ منہا اربعۃ حرم، 12 مہینوں میں 4 مہینے زیادہ حرمت والے ہیں، یہ قرآن کس پہ اترا ہے؟ نبی علیہ السلام پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ جاوید دنیا میں باقاعدہ حیات موجود تھے، ابھی انتقال نہیں ہوا، قرآن نازل ہوا، یہ حکم آ گیا، بتا دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے سن 61 ہجری میں، آپ علیہ السلام کی ہجرت کے 61 سال بعد. سمجھ آ گئی ہے؟ 61 سال پہلے قرآن نے بتا دیا کہ جب سے آسمان و زمین بنے ہیں یہ مہینے عزت والے ہیں. 61 سال کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں اس واقعہ کی وجہ سے محرم کا مقام ہے، محرم کی پہچان ہے، تو کیا یہ بات مزاج قرآن کے مطابق ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے. اگر ہم کہیں جی چونکہ ظلم ہوا ہے لہٰذا یاد رکھیں، یہ ظلم بھی ہوا ہے اور اس سے پیچھے اور بھی مظالم ڈھائے گئے ہیں. اگر محرم کو ہم اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے لہٰذا یہ جو ہے نا خوشی نہ منائی جائے، کوئی اس میں نکاح نہ کیا جائے، اس میں شادیاں نہ کی جائیں، اس میں نعوذ باللہ نحوست آتی ہے اس لیے کہ یہ غم کا مہینہ ہے. تو مجھے بتائیں رمضان میں 21 رمضان کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں. حضرت حسین کی شان زیادہ، حضرت علی کی شان زیادہ. تو پھر رمضان بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ نعوذ باللہ نحوست والا مہینہ ہونا چاہیے تھا. کیوں بھائی؟ اچھا ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے. اگر کسی کے انتقال کی وجہ سے بہت بڑا سانحہ ہے امت کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کی وجہ سے اگر کوئی مہینہ منحوس ٹھہرتا تو وہ ربیع الاول ہوتا. ربیع الاول منحوس مہینہ ہے جی. اچھا چلیں، کہتے ہیں یہاں 70 تھے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ان میں بچے بھی تھے، نابالغ بچے بھی تھے، سمجھ آ گئی ہے. لیکن کچھ علماء صحابہ تھے، کچھ غیر علماء عامی لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں عراق سے ایک قافلہ آیا اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ضرورت ہے وہاں لوگوں کو اسلام کے کلمہ کی تبلیغ کرنے کی اور اسلام سکھانے کی، ہمارے ساتھ علماء صحابہ روانہ فرمائیں. علماء اس زمانے میں جو قرآن کے قاری ہوتے تھے وہ جید علماء ہوتے تھے، جید علماء، ان کو قرآن کے قاری کہا جاتا تھا، قراء صحابہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 علماء صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ فرما دیا کہ لے جاؤ اور یہ وہیں جا کر رہ جائیں گے اور وہیں ایک زمانہ گزاریں گے ان کو دین سکھاتے سکھاتے عراق میں. اب یہ منافقین تھے جو آئے تھے، حقائق کچھ اور تھے، انہوں نے راستے میں ہی اپنے بندے بٹھا دیے تھے. 70 قرآن کے قاری اور علماء صحابہ کو لے کے چلے اور جب پہنچے بیر معونہ کے مقام پر، بیر معونہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر ان لوگوں نے گھات لگائے، ان پر حملہ کیا.
70 کے 70 قرآن کے قاری علماء صحابہ کو شہید کر کے ان کو اس کنویں میں ڈال دیا. کیا یہ دردناک واقعہ نہیں ہوگا؟ آج ایک عالم شہید ہو جائے جبکہ لاکھوں علماء ہیں دنیا میں، لاکھوں علماء ہیں. ایک عالم اگر شہید ہو جائے تو معاشرے کا کتنا بڑا نقصان سمجھا جاتا ہے. جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیری کو اپنی محبتوں کا پانی دے 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 کر ایک گلشن آباد کیا ہوگا، اور ان صحابہ یہ وہ لوگ تھے جن کو میرے نبی نے اسلام کی دعوت دے کر پہلے کلمہ پڑھایا، قرآن پڑھایا، پھر ان کو علماء بنایا. میرے نبی کی کتنی محنت لگی ہوگی، اور ان علماء کا کتنا عظیم وجود ہوگا اس زمانے میں. ان کی حیثیت و اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی دن میں 70 قرآن کے قاری اور علماء صحابہ کو ذبح کر کے ان ظالموں نے کنویں میں ڈال دیا، مگر آپ علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں. عالم الغیب کون ہے؟ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں، دلوں کے حال میرے آقا جانتے ہیں؟ بولو بھائی، توحید کا مسئلہ یہ تو سب سے پہلے ہے. عقیدہ توحید ہے تو ہر عمل میں جان ہے، ورنہ بے جان ہے. اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے بہت علم دیا، ساری مخلوق سے بڑھ کر علوم و معارف عطا فرمائے، لیکن اپنے علم میں شریک نہیں فرمایا. عالم الغیب کون ہے؟ اگر آپ علیہ السلام کو پتہ چل جاتا کہ یہ دھوکے باز کمینے ہیں اور راستے میں جا کر اتنا بڑا نقصان کریں گے، میرے آقا علیہ السلام ان کے ساتھ اپنے قیمتی اثاثے کو روانہ کرتے؟ جی، صحابہ کی اتنی عظیم جماعت، علماء کی جماعت کو روانہ کیوں کیا میرے آقا نے؟ معلوم ہوا دلوں کا حال جاننے والا کون ہے، عالم الغیب کون ہے، حاضر و ناظر کون ہے. میرے آقا علیہ السلام اگر ادھر بھی موجود، بیر معونہ پر بھی موجود، تو سارے حالات کا پتہ چل جاتا کہ وہاں گھات لگائے دشمن بیٹھا ہے. اللہ نہ بتائے تو پتہ چل سکتا نہیں، اور اللہ بتا دے تو جنت کے محلات کی دیواروں میں لگی اور چنی ہوئی اینٹوں کا بھی علم اللہ تعالیٰ دے دے. اللہ بتانا چاہے تو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں، دروازے، روشن دان بھی بتا دے. سمجھ آ گئی؟ اللہ بتانے پہ آئے تو وہ قادر ہے، مگر نہ بتائے تو کوئی اپنے آپ سے جان سکتا نہیں. انہوں نے وہاں ان صحابہ کرام کو کنویں میں ڈال دیا اور آپ علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں. ایک صحابی حضرت زید جو ان میں آخر میں سب سے شہید ہوئے، وہ اس قافلے کے امیر تھے، بہت مقابلہ کیا. انہوں نے ایک دعا کی، ربنا اخبر عنا نبینا، اے ہمارے رب، ہمارے متعلق صرف تو جانتا ہے کہ ہم پہ کیا بیت رہی ہے، یا اللہ ہمارے حالات کی خبر اپنے نبی کو پہنچا دیجئے. یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میرے نبی تو جانتے ہیں ہمیں بھیج دیا، یا اللہ ہمارے ان حالات اور اس تکلیف کی خبر ہمارے نبی کو پہنچا دیجیے. یہ جو میں نے الفاظ پڑھے، یہ پہلے امام بخاری نے لکھا کہ یہ پہلے قرآن کی آیت بنی تھی، پھر بعد میں منسوخ ہو گئی. ایک خاص واقعہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کر بتایا، آپ علیہ السلام روزانہ 1 مہینہ تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ پڑھ کر ان ظالموں کے خلاف بد دعائیں کرتے رہے. فجر کی نماز روتے جاتے تھے اور بد دعائیں کرتے تھے، روتے جاتے اور بد دعائیں کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک روتے رہے نمازوں میں. کتنا بڑا دکھ پہنچا ہوگا بھائی، کتنا بڑا دکھ پہنچا ہوگا. تو کیا خیال ہے جس مہینے میں وہ صحابہ شہید ہوئے وہ مہینہ منحوس ٹھہرا؟ بولتے نہیں. 70 علماء صحابہ شہید ہوئے، منحوس ٹھہرا نہیں. یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، ابھی 18 ذی الحجہ گزری ہے، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. ذی الحجہ کا مہینہ منحوس ہے. آگے محرم، 1 محرم کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. کیا ہم مسلمان حضرت فاروق اعظم جیسے قیمتی اثاثے کا شہید ہو جانا یہ کم نقصان سمجھتے ہیں؟ یہ کم نقصان ہے. لیکن اتنے بڑے نقصان پر بھی مسلمان اس دن کو غم کا دن منانا ایمان اور عقیدہ سمجھتے نہیں. تو میرے بھائیو، 10ویں محرم کو ان حضرات کا شہید ہو جانا واقعی یہ بڑا نقصان تو تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ حضرات شہید ہو گئے تو منحوس یہ مہینہ ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اللہ اکبر. اصل میں بات اور ہے. یہ مہینہ تو روز اول سے عظمت والا ہے، محرم عظمت والا ہے. اس مہینہ کو ان شہادتوں کی وجہ سے عزت نہیں ملی، اس مہینہ کو ان شہادتوں کی وجہ سے مقام
بلکہ یہ شہداء اتنا عظیم تھے کہ اللہ نے ان کی شہادت کے دن محرم میں نصیب فرما دی ہے. ان شہادتوں کی ان شہادتوں کی عظمت تھی کہ اللہ نے ان کو محرم کے مہینے میں شہادت نصیب فرما دی. یہ عظمت تھی اس بات کی. اصل میں بات کیا ہے میرے بھائیوں، جب مزاج بن جائے قرآن و سنت والا تو پھر کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. لہذا اسلام میں سوگ منانے کا ایک خاص طریقہ ہے جو حدیث میں آیا ہے، خاص طریقہ ہے. گھر میں انتقال ہو جائے تو حدیث میں آیا کہ اس مرنے والے کے ماں باپ، بہن بھائی، اولادیں، رشتہ دار صرف 3 دن تک سوگ منائیں، غم کی کیفیت میں رہیں. کتنے دن تک؟ مطلب کیا ہے؟ بناؤ سنگار نہ کریں، گھر میں کوئی شادی بیاہ نہ کریں، جس چیز سے خوشی کا اظہار ہوتا ہو وہ نہ کریں، کاروبار دنیا کے نہ کریں، بیٹھیں تعزیت کے لیے، لوگ ان کے پاس آئیں گے. اور یہ 3 دن جو ہے نا سوگ کے ہیں. چوتھے دن کسی کو تعزیت کے لیے بیٹھنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے. چوتھے دن سوگ کی کیفیت کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. سوگ کی کیفیت کا اظہار کیا ہے کہ جب وہی تاریخ آئے تو پھر کیا جناب وہی منظر پیش ہو رہا ہو کہ جی آج کے دن ابا جی دنیا سے گئے تھے، آج دن بیٹا چلا گیا تھا، آج کے دن ماں چلی گئی تھی، فلاں چلے گئے، تو لہٰذا آج کا دن تو غم کا دن ہے. اس کا اسلام میں مزاج. ایک اور مزے کی بات بتاؤں، ہم کہتے ہیں جی نسیان ہوتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں، بعض باتیں ہمیں یاد نہیں رہتی، بھول جاتے ہیں. یاد رکھنا یہ نسیان اور بھولنے کی بیماری اللہ کی نعمت ہے. شاہ بولیے کیا ہے بھائی؟ بھولنا اللہ کی نعمت ہے. اگر یہ بھولنے والا چکر نہ ہوتا، ایک ماں باپ ہیں، ان کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، پہلے دن جو غم کی کیفیت ہوتی ہے وہ دوسرے دن رہتی ہے، پھر دوسرے دن جو ہوتی ہے وہ تیسرے دن ہوتی ہے، جو تیسرے دن ہوگی وہ چوتھے دن نہیں ہوگی. ایسے ہی گزرتے گزرتے جب سال گزر جائے گا تو وہ کیفیت نہیں ہوگی جو اس المناک حادثے والے دن کیفیت تھی. ایسا ایسا کیا ہے، غم اللہ بھلاتے چلے جا رہے ہیں، بھلاتے کیفیات ایسا ایسا بھلاتے چلے جا رہے ہیں، بھلاتے چلے جا رہے ہیں. اگر یہ بھولنے کی بیماری نہ ہوتی، جسے ہم بیماری کہتے ہیں، ہے تو نعمت. اگر یہ بھولنے والا چکر نہ ہوتا تو ہر بندے کی زندگی دکھی ہو جاتی، اجیرن ہو جاتی. ایسا ہوتا کہ جی ابھی یہ حادثہ ہوا ہے، کیونکہ بھول ہی نہیں پا رہے، ابھی ہوا. تو لہذا 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا عام لوگوں کے لیے ناجائز، اور بیوی زیادہ سے زیادہ کرے گی 4 مہینے اور 10 دن. بس 4 مہینے اور 10 دن گن کر سوگ اور عدت مکمل. اس کے بعد وہ بھی آزاد ہے. اب اس نے بھی شوہر کو یاد نہیں کرنا ہے، والدین نے بھی اپنی اولادوں کو اس طرح یاد کر کے وہ ماحول نہیں بنانا ہے غم کا. ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، عید آ گئی ہے، سارا محلہ جناب علی ٹوٹ پڑتا ہے اس گھر پہ. کیوں بھائی؟ پہلی عید ہے مرنے والے کی. یہ کیا بات ہوئی؟ پہلی عید ہے، مرنے والا اگر جنت میں گیا تو اس کی تو روزانہ عیدیں ہیں بھائی. کیا خیال ہے؟ اگر جنت نصیب ہو گئی تو پھر تو دن بھی عید ہے، رات بھی عید ہے. اور اللہ نہ کرے اگر گیا دوسری طرف تو پھر کبھی بھی عید اس بیچارے کی تو کبھی عید نہیں ہے. رہ گیا مسئلہ ان کے لواحقین کا، تو لواحقین کے پاس جا کر زبردستی ان کو رلانا دھلانا، زبردستی ان پر غم کی کیفیت کا رکھ دینا، اور وہاں پہ تذکرے چھیڑ دینا اس مرنے والے کے کہ بھی پہلی عید ہے، ہاں وہ یہ کرتے تھے وہ. اب ماں بھی روئے جا رہی ہے، باپ بھی روئے جا رہا ہے، بہن بھائی بھی رو رہے ہیں، یاد کر کر کے. یہ بڑے ظلم کی بات ہے، یہ بڑے ظلم کی بات ہے. پھر سوگ کا سا سما پیدا کر دیا ہے. لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی، جس اسلام نے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، 1400 سال گزر گئے، ہر سال سوگ کا رنگ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس میں انداز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، طریقے اضافے میں ہیں، کمی نہیں ہو رہی ہے. تو یاد رکھیے ایسا کرنا شرعی اعتبار سے ناجائز ہے. اس مہینہ کے اندر، اس مہینہ کی نہیں بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ہیں. ان کے والد حضرت ابو سفیان کا انتقال ہو گیا تو 3 دن تک وہاں رہیں اپنے والد کے گھر. چوتھے دن پڑوس سے خاتون آئیں تو وہ تعزیت کرنا چاہ رہی تھی. حضرت ام حبیبہ نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی، ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی. حضرت ام حبیبہ نے اپنی لونڈی سے فرمایا کہ میرے لیے خوشبو لے آؤ. اب وہ خوشبو لائیں
خوشبو لونڈی نے ان کے ہاتھوں پہ لگائی اور انہوں نے اپنے چہرے پہ بھی مل دی. وہ عورت دیکھ کے حیران ہو گئی. ام المومنین میں تو تعزیت کرنے آئی تھی اور آپ کو کیا اپنے باپ کا غم نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے پہ ہاتھوں پہ خوشبو لگا رہی ہیں, اور خوشبو بھی وہ کلر والی تھی, زعفران کلر والی تھی. تو فرمانے لگیں میرے والد مجھے بہت عزیز تھے, میرے والد کا غم تو ہمیشہ دل میں تو رہے گا, باپ باپ ہوتا ہے کبھی نہیں بھولیں گے, لیکن ان سے کہیں زیادہ محبوب میرے لیے میرے نبی کا دین ہے, میرے نبی کا. اور میرے نبی کا دین یہ ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ کوئی میت پہ سوگ نہ کرے. میں نے خوشبو لگا کر اس بات کا اظہار کر دیا کہ بھائی سوگ نہیں ہے, سوگ 3 دن تھا, اس کے بعد سوگ کا معاملہ ختم ہے. اللہ اکبر. غم کا مہینہ سمجھنا بھی جائز نہیں, اس میں غم کی کیفیات کا ظاہر کرنا بھی جائز نہیں ہے, اور کوئی خوشی نہ منانا بھی جائز, خوشی نہ کرنا بھی جائز, خوشی کرنا نہیں, خوشی نہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. اچھا پھر حیت کیا ہوتی ہے بھائی؟ پورا مہینہ جو ہے, بعض لوگ تو ایسے نادان ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے پاؤں میں جوتی نہیں پہننی, ننگے پاؤں گھومیں گے. سمجھا کہ نا جی, سارا کراچی کو کہاں سے آ رہا ہے, وہ کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جی نمائش پہ آنا ہے, پیدل آ رہے ہیں پیدل. میں نے خود دیکھا شارع فیصل پہ ننگے پاؤں مرد عورتیں چل رہے ہیں, ننگے پاؤں. انا للہ فلا تظلموا فیہن انفسکم, فرمایا ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم مت ڈھایا کرو. قرآن کہہ رہا ہے ظلم نہ ڈھاؤ, یہ ظلم ہے, یہ ایذا پہنچانا ہے اپنے آپ کو. کالا کپڑا پہن لیا غم کی نشانی ہے. مسئلہ اب آپ خوب یاد رکھیں, کالا لباس فی نفسی ہی ناجائز نہیں ہے, عام کپڑا ہے, عام کپڑا ہے, سارا سال جب جی چاہے پہنے, عام کپڑا ہے. آپ علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر کالا امامہ باندھا تھا, امامہ بھی لباس میں ہے, استعمال کیا تھا. لیکن بعض رنگ جو ہوتے ہیں بعض باطل فرقوں کی پہچان بن جاتے ہیں, بعض کلر کپڑوں کے باطل فرقوں کی پہچان بن جاتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ پگڑی بعض فرقوں کی پہچان ہوگی خاص قسم کی, اور کیا ہے جناب لباس بھی خاص پہچان ہوگا, جوتی بھی خاص پہچان ہوگی. تو اس لیے اگر کوئی باطل مذہب اور باطل فرقہ, دشمنان دین, دشمنان صحابہ, اگر ان دنوں میں کالے لباس کا استعمال کر رہے ہیں تو یاد رکھنا وہ اس کو اپنا مذہبی رنگ سمجھ رہے ہیں. یہ ہمارا مذہبی رنگ ہے, ہماری مذہب کی پہچان ہے. کوئی مسلمان اگر ان دنوں میں کرے گا, ان کی مشابہت ہوگی تو یقیناً اللہ کی ناراضگی آئے گی. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ناجائز نہیں تھا. اب دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ بھئی معلوم کرو یہودیوں سے یہ 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, یہ کہتے ہیں کہ اس دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی فرعون سے, اور وہ زندہ سلامت سمندر دریا سے نکل گئے تھے, فرعون غرق ہو گیا تھا. تو ہم شکرانے کے طور پر 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں, چونکہ وہ 10 محرم کا دن تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ میرے بھائی تھے, پیغمبر تھے نا, موسیٰ میرے بھائی تھے, ان کا مجھ پہ زیادہ حق ہے کہ میں ان کی نجات کے دن شکرانے کا روزہ رکھوں, لیکن شکرانے کا روزہ بھی اللہ کے لیے رکھوں گا مگر یہودیوں کی مشابہت سے بھی بچنا ہے. اب یہودی جو 10ویں کا روزہ رکھ رہے تھے وہ کیا گناہ کر رہے تھے؟ کس کے لیے رکھا تھا؟ اللہ کے لیے رکھا تھا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے نجات دی. لیکن آپ علیہ السلام نے عبادت میں بھی, توجہ, عبادت میں بھی غیروں کی مشابہت سے منع کر دیا. روزہ جیسی عبادت, آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم بھی آئندہ سال 10ویں محرم کا روزہ رکھنا, لیکن یہودیوں کی نقالی نہیں کرنا, ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنا. یہ صرف 10ویں کا رکھتے ہیں, ہم 10ویں کے ساتھ یا 9ویں کا ملائیں گے یا 11ویں کا ملائیں گے, ہم 2 روزے رکھیں گے, یہ 1 رکھ رہے ہیں, روزہ بھی ہو جائے گا اور مشابہت سے بھی بچ جائیں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ عبادت میں مشابہت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا ہے. تو ظاہری طور پر جب ہم اس طرح کا لباس استعمال کریں گے اور گلی محلے میں چل پھر رہے ہوں گے, مجلسوں میں آ جا رہے ہوں گے, معاملات ہوں گے, تو غیر ہمیں کیا سمجھے گا؟ غیر ہمیں صحابہ کا دیوانہ سمجھے گا؟ بولو بھائی. غیر ہمیں موحد مومن سمجھے گا؟ وہ تو کہیں گے یہ بھی اپنا ہے, یہ بھی اپنا ہے. کیوں جی؟ ظاہری صورت تو دکھا رہا ہے, ظاہری صورت یہی ہے. تو ان دنوں میں محرم کے مہینے میں بہتر یہ ہے خواتین بھی کالے
کپڑے کے استعمال سے اجتناب کریں اور مرد بھی اجتناب کریں ان دنوں میں. کیوں کہ یہ بعض فرقوں اور فتنوں کی پہچان ہے. کیا میں نے کہا؟ بعض فرقوں یعنی فتنوں کی پہچان ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیو ایک تو ہم نے انشاءاللہ اس چیز سے اجتناب کرنا ہے. ساتھ ہی یہ ہے کہ محرم میں شادی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، کرنی ہے تو کر کے دکھائیں پھر. صحیح ہے نا بھائی؟ ہم یہاں تو درس دے دیتے ہیں، بات بھی ہو جاتی ہے. بھائی جن کی ہو گئی خیر ان کو تو اب اجازت نہیں ملنے لگی، اور جنہوں نے کرنی ہے وہ تو ارادہ کر لیں. کیوں بھائی؟ جی ابے کچھ نہیں ہونے والا بھائی، کچھ نہیں ہونے والا. میں بتاؤں آپ کو، آغاز اسلام میں یا زمانے جاہلیت میں شوال کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے. شوال کا مہینہ، یہ عید الفطر والا مہینہ، اس میں شادیاں نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو پتہ چلا کہ بعض قبائل شوال کے مہینہ کو منحوس سمجھ کر اس میں شادیاں کرنا گناہ سمجھتے ہیں، آپ علیہ السلام نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے شوال کے مہینہ میں نکاح فرمایا اور شادی فرمائی. شوال کے مہینہ معلوم ہوا کہ اگر معاشرے میں کوئی بدعت پنپ رہی ہو تو اس کی جڑیں ہاتھ سے کاٹی ہو تاکہ وہ آگے بڑھ کے وہ خاردار پودا نہ بن جائے. پھر لوگ اس سے ڈریں کہ کہیں الجھ نہ جائیں، نقصان نہ ہو جائے. اس لیے گھر سے ہی ان رسومات کا خاتمہ کریں، اپنے گھر سے خاتمہ کریں. کم از کم یہ ہے بچوں کا نکاح علل اعلان 10ویں محرم کو کریں، مساجد میں کریں، علل اعلان کریں. چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. باطل کو خوف نہیں ہے، اہل حق کو خوف ہونا چاہیے. میرے خیال میں مزہ نہیں آ رہا ہیں. چلے مشکل باتیں نہیں کرتا ہوں، صحیح ہے نا؟ مشکل باتیں نہیں کرتا ہوں، پتہ ہے عمل تو ہونا نہیں ہے. سعید بھائی کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک سعید بھائی کی شادی کروا دے. ہیں بھائی دعا کریں نا، ان کی اہلیہ کا ویسے انتقال ہو گیا تو محرم بھی آگے ہے، سب دعا کریں گے انشاءاللہ ان کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر کبیرہ. آپ علیہ السلام نے شوال میں حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا، اور حضرت عائشہ کے پاس کوئی بھی عورت آتی نا مشورے کے لیے، حضرت عائشہ تاکیداً فرماتی بچی اور بچے کا نکاح شوال میں کرنا. کب کرنا؟ شوال میں کرنا. شوال میں نکاح کرنا، شوال میں نکاح ہونا چاہیے. اور پھر حضرت عائشہ عملاً ایسا کروایا کرتی تھی لوگوں سے، تاکہ کیا ہے معاشرے میں جو ایک رسم پیدا ہو چکی ہے اور لوگ اس سے خوف کھانے لگے ہیں کہ اب اس کو کیسے مٹائیں، تو حضرت عائشہ نے عملاً اس کو مٹوایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح کیا حضرت خدیجہ سے، مزے کی بات ہے محرم کے مہینے میں ہوا. کب ہوا؟ یہ حضرت خدیجہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ کی اماں ہیں، حضرت علی کی ساس ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ حضرت حسن حسین کی نانی اماں ہیں. نانی اماں کی شادی کون سے مہینہ میں ہوئی؟ محرم کے مہینہ میں. اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھیں. ہمارے انہی دوستوں کی کتابوں میں حوالے موجود ہیں. بہار الانوار ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے 10ویں جلد کے اندر، حضرت علی کی شادی کا جہاں باب باندھا وہاں لکھتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی 21 محرم کو ہوئی ہے. کب ہوئی ہے بھائی؟ اگر ہم سچے علوی ہیں، سچے فاطمی ہیں، تو پھر شادیاں کون سے مہینہ میں کریں؟ سچی محبت ہے تو کریں. لیکن نہیں، ہم تو چونکہ غیر سے اتنے متاثر ہو چکے ہیں، اتنا متاثر ہو چکے ہیں کہ ہم اب اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتے اپنے دین میں. کون کرے گا؟ ہندوستان کے ہندو کریں گے؟ یہ مسلمان ہی کریں گے. مسلمانوں کو شروع کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. پتہ چل جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. غم اس لیے منا رہے ہیں کہ حضرت حسن حسین ان کے گھر والے شہید ہوئے. کیا ہوئے بھائی؟ بولو کیا ہوئے؟ شہید ہوئے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، شہادت قابل افسوس کام ہے کہ فلاں بندہ شہید ہوا ہے، اس پر کیا کیا جائے جناب؟ افسوس کیا جائے. فلاں بندہ شہید ہوا، افسوس کیا جائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بار بار شہادت کی دعائیں مانگی ہیں. لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میری تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں. ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر میں زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں. یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہے. اللہ مجھے زندہ کرتے رہیں اور میں اللہ کی راہ میں
قربانیاں دیتا رہوں. شہادت کی موت اگر عظیم موت نہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں مانگی؟ بولو بھائی کیوں مانگی؟ سارے صحابہ نے مانگی، سارے صحابہ شہادت کی موت مانگتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ یکم محرم کو یوم شہادت ہے. حج سے واپس جا رہے ہیں، حج سے فارغ ہو کر واپس جا رہے ہیں اور راستے میں ہی رات ہو گئی، رات کا آخری پہر ہے، قافلہ رکا، انہوں نے اپنا امامہ مبارک اتارا اور سر کے نیچے رکھ کے لیٹ گئے. چاند کو دیکھ رہے ہیں، آخری تاریخوں کا چاند ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہو رہا تھا، آخری تاریخوں کا چاند ہے. دیکھ رہے ہیں اور تصور میں سوچتے سوچتے کہنے لگے اپنے آپ سے، واہ چاند پر بھی عروج تھا، آہستہ 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 زوال پذیر ہونے لگا، او بالکل ایسا ہو گیا جیسے پرانی چھڑی ہوتی ہے. تو آخر عمر تیرا بھی وہ وقت آنے والا ہے کہ بڑھاپا اب سر پہ ہے، اب وہ جوانی نہیں، وہ طاقتیں نہیں، وہ ہمت نہیں. تو اے میرے مولا میں آپ سے دعا کرتا ہوں اللہم، اے میرے اللہ، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیل، اے میرے مولا مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرمانا. وجعل موتی فی بلد حبیبک، اور میری موت تیرے محبوب کے شہر میں واقع ہو. موت بھی کون سی؟ شہادت کی. اور جگہ کون سی؟ میرے نبی کا شہر مدینہ ہو. اللہ ہم سب کو مدینہ کی موت نصیب فرما. عظیم ہے مدینہ. حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ میں جن لوگوں کا انتقال ایمان کی حالت میں ہوتا ہے، دن قیامت کے میں ان کی شفاعت کروں گا. سمجھ آئے؟ مدینہ والے سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کھلے گی، ابو بکر کی، عمر کی. آپ علیہ السلام نے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوں گے اور تشریف لائیں گے بقیع غرقد میں، جنت البقیع میں، بالکل سامنے قبرستان ہے، سامنے جنت البقیع میں تشریف لائیں گے. وہاں کے لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے. پھر آپ نے فرمایا پھر میں جنت المعلا جو مکہ میں قبرستان ہے ان کے مدفونین کا انتظار کروں گا. وہ سارے جمع ہو کے وہاں پہنچ جائیں گے اور میں ان سب کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جاؤں گا. سمجھ آئے؟ اللہ ہم سب، ہمارے اکابرین کثیر تعداد میں وہاں دفن، کثیر تعداد. سبحان اللہ، یہ حق ہونے کی دلیل ہے. اللہ ہماری زندگی کے آخری لمحات وہاں نصیب فرما دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت مانگ رہے ہیں مدینہ کی. چلے گئے. بندہ اپنے ظرف سے مانگتا ہے، اللہ دیتے اپنی رحمت کے ظرف سے. مانگنے کا اپنا پیالہ الگ ہے، مگر ادھر سے جو بھرا جاتا ہے وہ کسی اور طریقے سے بھرا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھانے کے لیے مصلی پہ تشریف لائے. ابو لولو فیروز مجوسی، جس کا آج بھی ایران میں مزار ہے. کیا نام ہے؟ ابو لولو فیروز مجوسی، آگ کا پجاری تھا اور ایرانی نسل تھا. یہ اس زمانے سے ہی ایران کو یہ شرف حاصل ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ شرف حاصل ہے ان کو کہ یہ جہنم خریدنے میں پیچھے نہیں رہتے. صحابہ کے دشمن یہ پہلے دن سے. ابو لولو فیروز یہ پہلی صف میں تھا اور منہ لپیٹ کے کھڑا ہوا تھا، کسی نے نہ پہچانا، چونکہ فجر کی نماز تھی اور لائٹیں تو تھی نہیں اس طرح، آج کی اندھیرا تھا. یہ آگے بڑھا اور خنجر کے وار کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ پھٹ گیا، پیدر پہ کئی وار کر دیے اور زہر سے بجھا ہوا خنجر. حضرت عمر فاروق زخمی ہو کر مصلی پہ گر گئے. یہ وہاں سے پیچھے نکلنے لگا تو صحابہ کرام، اچھا یہ اندھا دھند وار کیے جا رہا تھا، کئی صحابہ اور بھی شہید ہوئے ساتھ. بالآخر اس پر ایک صحابی نے چادر ڈال لی، اس کو پکڑ لیا گیا، مر گیا، خودکشی کر لی، اس نے اپنے سینے میں خنجر مار دیا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور آگے مصلی پہ کھڑا کر دیا. اشارہ کیا، عمر کی جان اتنا قیمتی نہیں جتنا رب کی نماز قیمتی. عبد الرحمن نماز مکمل کرو. نماز مکمل ہوئی. حضرت عمر فاروق کو اٹھا کے لے گئے. انتڑیاں کٹ چکی تھیں اور دوا پلاتے، دودھ پلاتے، وہ کٹی انتڑیوں کے راستے پیٹ سے باہر آ جاتا. حکیموں نے، طبیبوں نے بھی منع کر دیا، بھئی اب چانسز نہیں ہیں بچنے کے. بالآخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یکم محرم کو انتقال ہوتا ہے اور انتقال سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن کو بھیجتے ہیں، جو بیٹا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلے جاؤ اور ان سے جا کر اجازت لیجئے کہ ماں جی آپ نے اپنے لیے جو جگہ میرے نبی کے روضے میں رکھی ہوئی ہے قبر کی،
اگر احسان فرمائیں اور وہ جگہ مجھے مرحمت فرما دیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ حضرت عبداللہ گئے، حضرت عائشہ رو رہی ہیں کہ حضرت عمر کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، جب ساری دنیا مجھ پہ الزامات لگا رہی تھی عمر میری صفائی میں بول رہے تھے، عمر میری صفائی میں بول رہے تھے، میرے پاس اس کا بدلہ چکانے کو اور تو کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جو اپنے لیے قبر کی جگہ رکھی تھی عمر کو میں وہ ہبہ کرتی ہوں، میں عمر کو وہ ہدیے میں پیش کرتی ہوں، جا کر بتا دو۔ حضرت عمر فاروق بیٹے کو کہنے لگے بیٹا ایسے نہیں، ممکن ہے کہ میں ابھی خلیفہ وقت ہوں اور زندہ ہوں اور ماں جی نے مروت میں میری خلافت کا لحاظ رکھتے ہوئے اجازت دے دی ہو، جب میرا انتقال ہو جائے میری میت اٹھا کے عائشہ کے دروازے پہ لے جانا اور کہنا کہ یہ شہید عمر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں قبر کی جگہ ملی۔ اور یہاں رک کر ذرا ایک حدیث سنیے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو جہاں زمین کے ٹکڑے سے اللہ نے اس کو بنانے کے لیے مٹی اٹھائی ہے، جہاں سے اس کا خمیر گوندا گیا وہیں اس کی قبر بنتی ہے۔ قرآن میں آیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی سے ہم نے تجھے بنایا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر بھی وہیں، حضرت عمر بھی وہیں، تو معلوم یہ ہو گیا کہ جس مٹی سے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے وجود مسعود کا خمیر میرے رب نے بنایا، اسی مٹی سے ابو بکر و عمر کو بنایا۔ کیا مقام دیا میرے رب نے، کیا مقام دیا۔ حضرت عمر نے کیا مانگی تھی؟ شہادت۔ کہاں مانگی تھی؟ میرے رب نے اپنے رحمت کے ظرف سے دیا، موت بھی شہادت کی، موت بھی مدینہ کی، اور موت بھی مصلی نبوی پہ، میرے نبی کا مصلی ہے، مصلی نبوی پر، اور نماز پڑھاتے ہوئے نماز کی حالت میں، نماز فجر میں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے سلا دیا اپنے محبوب کے پہلو میں۔ میرے رب نے کتنا نوازا، کتنا نوازا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی انشاءاللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سیرت حالات ویسے بیان ہوتے رہتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ، ہمارا ایمان ہے اور ان کے تذکرے کے بغیر تو بات ہی نہیں بنتی، بات ہی نہیں بنتی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت طلب کی۔ کیا شہادت کی موت ہلکی موت ہے؟ جی بہت بھاری، بہت عظیم، بہت قیمتی، بیش قیمت موت ہے۔ شہید ہوئے حضرت عثمان، شہید ہوئے حضرت علی، بلکہ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ان میں سے 65,000 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں 65,000 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ کیوں شہید ہوئے؟ کہ یہ صحابہ دین کے داعی بھی تھے اور دین کے محافظ بھی تھے، سمجھ آ گئی؟ یہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے نسلیں قربان کر دی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ حضرت حسین جنتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ سچ ہے، جنتی ہیں۔ حضرت حسین جنت میں دکھی ہیں یا عیش کر رہے ہیں؟ پھر وہ ادھر عیش کر رہے ہیں، یہ ادھر سینہ کو بھی کر رہا ہے، وہ وہاں خوش ہیں، یہ ادھر غمگین ہے، لگتا ہے دال میں کچھ۔ ہمارے شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ شعر سنایا کرتے تھے، بال بکھرے بن ٹوٹا، ٹوٹا کان کا بالا، لگتا ہے دال میں ہے کچھ کالا کالا۔ سمجھے نا جی؟ یہ تو خیر سارا ہی کالا، یہ تو سارا ہی کالا ہو گیا، کالا انشاءاللہ قبر بھی کالی۔ ہاں، جہاں دل کالا، لباس کالا، وہاں قبر بھی۔ ہائے 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 ہائے، جس سینے میں ہو بغض، جس سینے میں ہو بغض صدیق اور فاروق کا، ہے یہی بہتر کہ وہ سینہ سدا پٹتا رہے۔ جس سینے میں بغض ہے صحابہ کا، میرے نبی کے وزیروں اور مشیروں کا بغض ہے، وہ سینہ اس قابل ہے کہ ہاتھ بھی اسی کا ہو اور سینہ بھی اسی کا ہو اور سدا پٹتا رہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک تو مشابہت سے بچنا ہے، کفار کی مشابہت، کالا لباس ان دنوں میں ہم استعمال، صحیح ہے بھائی، خدا کے لیے ترس کھائیں۔ نبی اسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم سے، جس مذہب والوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے، دن قیامت کے انہی کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ مشابہت معمولی گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے ہی کیا ہوتا ہے جناب، وہ لوگ بھی غم میں، ہم بھی غم میں،
وہ بھی شادیاں نہیں کر رہے، ہم بھی محرم میں شادیاں، ہاں وہ بھی کاروبار نہیں کر رہے، ہم بھی کاروبار نہیں کر رہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ہماری بھی کیفیت ویسی ہے جیسی ان کی ہے. اچھا جی، وہ بھی کیا ہے 10ویں محرم کو جناب علی کھچڑے بنا بنا کے بانٹ رہے ہیں، ہم بھی کھچڑے بنا کے بانٹ رہے ہیں. سمجھ، اس پر تو اگلے درس میں بات کروں گا انشاءاللہ، یہ کھچڑے کی حیثیت کیا ہے. وہ بھی دودھ پانی کی سبیلیں لگا کے بیٹھے، ہم مسلمان بھی جناب علی بڑے مزے سے پیے جا رہے ہیں. یاد رکھنا، کسی کو پانی دودھ پلانا یہ گناہ نہیں ہے، خدمت کرنا کسی کی گناہ، لیکن ایک کام اگر کسی مذہب کا مذہبی شعار اور وتیرہ بن چکا ہو اور غیر اللہ کے نام پر دی جانے والی وہ سبیل ہو، وہ بریانی ہو، وہ حلیم ہو، وہ کچھ بھی ہو، غیر اللہ کے نام پر دیا جانے والا کوئی بھی چیز یا کوئی بھی کسی چیز کا ٹکڑا یا کھانا یا لقمہ، قرآن مجید نے 4 مرتبہ قرآن نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جانور کے رگوں سے بہنے والا خون حرام، مردار حرام، خنزیر کا گوشت حرام، ما اہل بہ لغیر اللہ. ان تینوں حراموں سے بڑا حرام اللہ کے سوا کسی اور کی نظر و نیاز دینا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ہم کہتے ہیں جی کوئی نہیں، یہ چاول ہی تو ہیں، اللہ کا رزق ہے دیا ہوا. بھائی رزق تب تھا جب پاکیزہ تھا. بکری رزق ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. گائے، بھینس، اونٹ رزق ہے، بغیر ذبح کے مر جائے رزق سمجھو گے؟ کیوں؟ وہی بکری ہے، وہی کھال ہے، وہی گوشت ہے، وہی چربی ہے، سب کچھ. ابھی ایک لمحہ پہلے تو اس کی موت ہوئی ہے، بس صرف کیا ہے کہ اس پہ چھری نہیں چلی. آپ کہیں گے جی مردار ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. کوئی آپ سے پوچھے بھائی رزق ہے، آپ کہیں گے حرام ہی کوئی رزق ہے. سمجھے؟ کیا حرام بھی ہم کھا سکتے ہیں؟ نہیں، حرام ہم نہیں کھا سکتے. تو لہذا اس حرام کو ہم سمجھ سکتے ہیں جو ان 4 سے بڑا حرام قرآن نے کہہ دیا، ان تینوں سے بڑا حرام چوتھا ما اہل بہ لغیر اللہ. اب وہ چاہے حلیم ہو، چاہے سبیل ہو، چاہے چاول ہو، چاہے حلوہ ہو، چاہے پوری ہو، کچھ بھی ہو، مسلمان کا کھانا اس کے لیے حلال اور جائز. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے تو چونکہ محلہ داری بھی رکھنی ہے، رشتہ داری بھی رکھنی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ چلیں جی ان سے لے کے رکھ لیتے ہیں، کھائیں گے نہیں، کرتے ہیں نا. اب لے ہی آئے، پڑوسی ہیں، رکھ لیتے ہیں، چلیں جی کتوں کو ڈال دیں گے. یہ کتے کافر ہیں؟ ان کو کبھی اللہ کا کفر کرتے دیکھا ہے آپ نے؟ بولو بھائی. یہ کیڑے مکوڑے کبھی انہوں نے شرک کیا؟ کیوں حرام کھلا رہے ہو ان کو؟ کیوں حرام کھلاتے ہو اللہ کی وفادار مخلوق کو؟ اور لے کے رکھ لینا. میں زیادہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، زیادہ بولتا ہوں تو بدنام بھی ہوتا ہوں. صحیح ہے، چلیں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، یہ کون سی بات ہے. فکر یہ ہے کہ اللہ آپ کو جہنم سے بچا لے. آپ کے گھروں میں، ہم سب کے گھروں میں عقیدہ توحید ایسا نافذ ہو، ایسا نافذ کہ شرک کو کہیں سے گھسنے کا موقع نہ ملے. نسلوں میں ایمان اور توحید قائم دائم رہے. ایک شخص آپ کے دروازے پہ آئے، ڈش کے اوپر خوبصورت پھولدار کپڑا سجایا ہوا ہے، اور یوں جناب لائے، بڑی محبت سے آپ کے لیے لائیں، یہ قبول فرمائیے. یہ کیا ہے؟ وہ ہمارے گھر میں ایک بکرا پالا ہوا تھا، بڑا خوبصورت بکرا تھا. جب صبح اٹھے تو وہ مرا پڑا تھا. ہم نے کہا یار خوبصورت بکرا ہے، 1 لاکھ کا لائے ہیں، بہت قیمتی بکرا ہے، اس کو پھینکتے نہیں ہیں، چلیں گوشت بنا کے اپنے رشتہ داروں میں دے دیتے ہیں. بس اسی مردار بکرا تھا، اس کا گوشت ہم نے بنا لیا، یہ آپ کو بھی دینے آئے ہیں. اس میں ایک چوڑی بھی ہے، یہ بھی رکھ لیجیے، ایک دستی بھی ہے، وہ بھی لے لیں. کیا کریں گے آپ؟ اس نے بتا دیا رکھ لیں گے، رشتہ داری رکھیں گے اس کے ساتھ. اچھا چلیں. وہ آیا، اس نے کہا یار میں جنگل میں گیا، ایک سور میں نے دیکھا، بس میں نے اس کو مار دیا، پھر سنا ہے کہ اس کا گوشت بہت طاقتور ہوتا ہے، میں گوشت اس کا کاٹ کے لے آیا، خود کے لیے بھی رکھا ہے، تمہارے لیے سجا کے لایا ہوں، یہ قبول فرمائیے. کیا خیال ہے؟ کر لیں گے. اور جو خنزیر اور مردار سے بڑا حرام غیر اللہ کی نیاز ہے، بڑا وہ لے کے ہم رکھ رہے ہیں. جو کم حرام ہے اس پہ دشمنی آ گئی، جو بڑا حرام ہے قبول ہے. دما دم مست کلندر، سب کچھ اندر. یہاں تو پرواہ ہی نہیں ہے ہمیں، نہ ایمان جانے کا خطرہ ہے، نہ ہی کوئی روحانیت کے تباہ ہونے کا خطرہ ہے. میرے بھائیوں، کیوں خنزیر، مردار خون یہ حرام اس لیے کہ اللہ نے ان کو حکماً حرام کیا، انسان کی طبیعت کے خلاف ہیں، انسان کی طبیعت کے خلاف ہیں، حرام ہو گئے، ناپاک ہیں.
یہ چاول یہ بریانی غیر اللہ کے نام کی، یہ دودھ یہ سبیلیں غیر اللہ کے نام کی، یہ کھچڑے یہ حلیم غیر اللہ کے نام کی، اس لیے حرام ہے کہ اس کے دینے والے نے اس میں شرک کی گندگی ڈال دی ہے۔ کیا ڈالا؟ شرک کی گندگی۔ والنذر عبادۃ والعبادۃ لغیر اللہ کفر صریح وشرک قبیح، علماء احناف کے فتاویٰ میں لکھا ہے، صحیح نہیں؟ النذر، اللہ جو نظر دینا ہے، نیاز دینا ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا صریح اور گندا شرک اور کفر ہے۔ علماء نے لکھا، کتابیں بھری پڑھی ہیں، پڑھیں دیکھیں۔ میں تو بار بار آپ کو وہ چار آیتیں یاد کراتا ہوں، دوسرے پارے میں ہے، چھٹے پارے میں ہے، 8ویں پارے میں ہے، 14ویں پارے میں ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ لغیر اللہ، غیر اللہ کا مطلب اللہ کے دشمن نہیں، اللہ کے ماں سوا۔ نبی علیہ السلام اللہ ہیں یا اللہ کے ماں سوا ہیں؟ حضرت علی اللہ ہیں، اللہ کے ماں سوا ہیں؟ حضرت حسن حسین اللہ ہیں، اللہ کے ماں سوا ہیں؟ پینتن پاک اللہ ہیں، اللہ کے ماں سوا ہیں؟ جی شہدائے کربلا اللہ ہیں؟ حضرت علی اللہ ہیں؟ غازی عباس اللہ ہیں؟ حضرت حسن حسین اللہ ہیں؟ تو اللہ نہیں تو کون ہے؟ بولو بھائی، غیر اللہ۔ کیا؟ غیر کا معنی دشمن نہیں، غیر کا معنی ماں سوا، اللہ کے ماں سوا، اللہ کے علاوہ۔ بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نیاز دی تو ایمان تباہ و برباد ہو گئے۔ کون کون ساتھی ہیں انشاءاللہ آج سے سچی توبہ کرتے ہیں؟ جی پکی بات ہے، دوستی یاری میں تو نہیں چلے گا کہیں؟ اچھا، جب اس کا کھانا ناجائز ہے نا تو دوستوں کی مدد کے لیے 10ویں محرم کو حلیم بنانے تشریف بھی نہیں لے جانا۔ یاری باشی میں لڑکے جمع ہو گئے، ساری رات جناب علی او دیگیں تیار ہو رہی ہیں، ہر گلی کے اندر عجیب سما ہوتا ہے، بچیں گے انشاءاللہ؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں جانا قریب، پتہ چلے کہ یہ صاحب ایمان ہے۔ ہم حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو جنتی نوجوانوں کا سردار مانتے ہیں۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنتی سرداروں کے، جوانوں کے سردار ہیں۔ جب جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اللہ اکبر۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو بھی بڑھاپے کا وقت آ چکا تھا، اگلی حدیث بھی سننا، بڑھاپے کا وقت آ چکا تھا، 60 سال کے قریب عمر تھی بڑھاپے کا۔ حضرت حسن بھی جب شہید ہوئے تو بڑھاپے کے قریب پہنچ چکے تھے، 40 سال سے اوپر تو چلے جائیں تو بڑھاپا شروع ہے۔ لیکن ان کو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، جنتی جوانوں کے۔ اور فرمایا ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ کن کے؟ جنتی بزرگوں کے سردار ہوں گے۔ کون؟ ابو بکر و حضرت حسن حسین تو بڑھاپے کی عمر میں شہید ہوئے، حسن حسین جوانوں کے سردار ہیں، اور ان سرداروں کے سردار ابو بکر و عمر ہیں۔ جنت میں ان سرداروں کے سردار ابو بکر و عمر ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اختلاف ہے آپس میں ان کا؟ کوئی اختلاف، کوئی اختلاف۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو ان کی کمائی ہے، میرے نبی کی جو کمائی ہے، میرے نبی کے جو ساتھی ہیں، میرے نبی کے جماعتی ہیں، ان کی 2 صفتیں ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے ان کے دل میں کوئی نرمی، اشداء شدت پسند ہیں، اشداء صحابہ کیا ہیں؟ اشداء شدت پسند ہیں، کن کے لیے؟ کفار کے لیے۔ رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں، آپس میں مہربان ہے۔ وہ ایک سرائکی کے خطیب ہوتے تھے، انتقال ہو گیا ان کا، نام میں بھول گیا ان کا، مولانا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ، یہ بہاولپور کے علاقے میں، ختم نبوت میں بھی ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ وہ پھر سرائکی میں تقریر کرتے، ان کا ایک جملہ میں نے سنا بڑا زبردست، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ رحماء بینہم کا معنی کرتے تھے، رحماء بینہم کہتے آپس وچ کھنڈتے کھیر نے، آپس وچ کھنڈ سمجھتے ہو کیا ہوتی ہے؟ چینی، کھیر دودھ کو کہتے ہیں وہ سرائکی میں۔
आपस विच खंडते खीर ने। सुभान अल्लाह। रुहमाओ बैनहुम सहाबा। इकबाल ने भी अजीब जज्बा दिखाया। सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? कहते हैं हो हल्काए यारां तो बरेशम की तरह नर्म। यारों की मजलिस हो तो सहाबा रेशम की तरह हो। हल्काए यारां तो बरेशम की तरह नर्म। रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। बात समझ शरीफ में आ गई है जी। अब यहां एक बात और भी अर्ज कर दूं। 1400 साल से हर साल अगर इन शुहदा की बरसियां मनाते लोग चले आ रहे हैं, कुरान और हदीस का तो ये मिजाज नहीं है, नाजायज हैं और गलत हैं। बोलो क्या है? नाजायज और गलत। क्यों कि 3 दिन से ज्यादा सोग जायज, और हम मुसलमान जो है इंतकाल हो जाए तीसरे दिन अलग मजलिस बना लेते हैं, 40वें वाले दिन अलग मजलिस बनी हुई है, हर साल बरसी आ रही है तो बरसी पे खाने खिलाए जा रहे हैं। याद रखना मेरे भाइयों, ये मैयत के साथ धोखा है। क्या है? धोखा। मैंने खुद देखा, हनफिया में थे तो ऐलान हो गया जनाब जोहर की नमाज के बाद फलां साहिब जो के फौत हुए तो उनके लिए यहाँ कुरान खानी हो रही है। अब मैं सोच रहा हूं कि इन लोगों की इस्लाह तो जरूरी है, जाके मैं भी बैठ गया उनमें। मैंने देखा सिपारे पढ़ रहे हैं, उनमें ऐसे बेचारे बूट सूट वाले ऐसे भी आके बैठे होते हैं ना, सिर्फ क्या है हम जा रहे हैं, रिश्तेदारी है, दोस्तदारी है, ताल्लुक है। ऐसे लोग भी देखे जो पारा उलट पकड़ के बैठे हैं, ये उलट पारा पकड़ो। अच्छा, फिर नोट किया पढ़ने वाले क्या हैं, अक्सर उनमें कुरान पढ़े हुए भी नहीं होते, लेकिन पारे हर एक उठा के बैठ जाता है, भरम रह जाए। ताकि मुझे बताएं, ये जिसने कुरान के साथ धोखा किया है, अल्लाह ने इस पर रहमत करनी है? जो कुरान के साथ धोखा कर रहा है, पढ़ना नहीं आता, कुरान पकड़ना नहीं आता, पढ़ नहीं सही पा रहा है, खयानत कर रहा है, झूठ बोल रहा है कि मैं कुरान पढ़ रहा हूं, इतने गुनाह अल्लाह के घर में बैठकर ये मरने वाले को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा? बोलो तो क्या ये उस मरहूम के साथ धोखा नहीं हो रहा? बोलते नहीं है भाई, धोखा हो रहा है। तो खुदा के लिए धोखे से निकले, ये सब धोखा है। जो रसूमात और बिदात हैं, ये धोखा है। कोई कुरान खानी इस तरतीब से इस्लाम का मिजाज नहीं है कि आप लोग जमा कर लें और जनाब कुरान मजीद के पारा पारा तकसीम कर दें, जी पढ़ डालो, इसका कोई सवाब नहीं है। क्यों? मेरे नबी की सुन्नत से अमल साबित। बल्कि ये कुरान खानी नहीं, ये कुरान खानी है। शाबाश बोलो, क्या है? कुरान खानी। ये खानी हटा दे, फिर खानी करा के दिखाएं। मदरसे के तलबा को बुलाएं, मुहर्रम आ रहा है ना, हमारे सीधे साधे मुवाहिद मुसलमान भी शुरू हो जाएंगे, कुरान खानियां करवा लें, मुहर्रम के दिन आ गए, नहीं तो कम से कम सूरह मुजम्मिल पढ़वा लें। सब नाजायज। एक मदरसे के तलबा को बुलाएं, जब वो पढ़ लें, चलो बच्चों दुआ करो, दुआ करके ठीक है जी, अल्लाह के हवाले, पानी भी ना पूछें, फिर अगली जुमेरात पे बुला के दिखाएं। ठीक है? आएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिफेंस में एक मौलवी साहब मिले, काफी साल पहले की बात है, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, उसने वहां पे 1000 गज का बंगला किराए पे ले रखा है, अभी भी है। 1000 गज का बंगला उसने किराए पे ले रखा है। डिफेंस में कम किराया होगा क्या जी? डिफेंस की जिंदगी। और वहां उसने अपने साथ 8-10 लड़के रखे हुए हैं, जिनका काम ही ठेके पे कुरान खानियां करवाना है। एक दिन में 10-10 कुरान खानियां पकड़ते हैं वो मौलवी साहब, 10-10 कुरान खानियां। और जनाब अली क्या है जी, वो दिन में जनाब चक्की की तरह चल रहे हैं, इधर उधर इधर उधर। लेकिन अब क्या है, ये शर्त होती है हम खाना नहीं खाएंगे। उसको पता है खाना एक जगह से खा लेंगे, बाकी तो 9 जगह नहीं खा पाएंगे। हम खाना नहीं खाएंगे, आप ऐसा करें, फी बच्चा 5000 रुपया देते, फी बच्चा, उसमें से 1000 बच्चों को, बाकी मौलवी साहब अपनी जेब में। कारोबार है ना नफा बख्श, है दुनिया के एतबार से तो बड़ा नफा। ये लोग हमारे ईमान के साथ खेल रहे हैं। भाई बचो खुदा के लिए, खुदा के लिए बचो, खुदा के लिए। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को मैंने बयान सुना, उन्होंने इसी चीज का इतना सख्ती से रद्द किया कि देखो इसका ये अमल जो है, इनका इस्लाम में मिजाज ही कोई नहीं। इस्लाम का ये मिजाज नहीं है कि ये अमल करो, लेकिन हमने इन्हीं को ही ऐन इस्लाम समझ रखा है। हम चाहते हैं पैसा खर्च हो और जन्नत मिल जाए, अमल ना करना पड़े। पैसा खर्च करें, जन्नत मिल जाए, पैसा खर्च कर जन्नत मिल जाए। ऐसे थोड़ी जन्नत है भाई। जन्नत के लिए तो इंसान को अपना तन बदन छलनी कराना पड़ता है। हुफ़्फ़तिल जन्नतु फिल मकारे, जन्नत को अल्लाह ताला ने कांटेदार बाड़ों से ढांक रखा है। उसमें जाने के लिए आजमाइशों की छुरियां अपने बदन पे बर्दाश्त करना पड़ेंगी। सही है ना जी?
ایسے ہم کہیں ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے مزے سے پیسہ لگاتے جو جنت اپنی ہو جائے، یوں نہیں ہو سکتا. اس کا تو پھر یہ ہوتا کہ امیر کامیاب ہو جاتے، غریب بیچارے رہ جاتے. اعمال کی طرف آئیں گے. تو عرض کر رہا تھا کہ مشابہت سے بچنا ہے میرے بھائی. اسی طرح مجلس میں جا رہے ہیں، کفار کی تعداد بڑھا رہے ہیں. ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کا غضب اور لعنت برستی ایسے شخص پر جو کسی ظالم یا کافر کا ساتھ دیتا ہے. حدیث میں من مشى مع ظالم فهو يعلم انه ظالم فعليه لعنت الله والملائکۃ والناس اجمعین. جو لوگ ایسے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، اصل ظلم تو کیا ہے؟ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. کفر، شرک میں، بدعات، رسومات میں جس مجلس میں جائیں گے اس میں صحابہ پہ لعن طعن ہو رہی ہے، صحابہ کی کردار کشی ہو رہی ہے وہاں پر، اور یہ وہاں بیٹھا ہے. کیوں جی؟ ہم تو آئے ہیں بس دوستوں کے ساتھ. قرآن مجید نے کہہ دیا 19ویں پارے کے پہلے صفحہ پر، قرآن کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یوم یعض الظالم علی یدی. دن قیامت کے گناہگار بندہ اپنے ہاتھ نوچ نوچ کھائے گا، گوشت کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہا ہوگا اپنے ہاتھوں سے، اور چلا رہا ہوگا، کہے گا یا ویلتا لیتنی، ہائے میری تباہی ہو گئی، برباد ہو گیا. کیوں؟ لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش فلاں کو میں اپنا دوست نہ بناتا، فلاں دوست نے میرا بیڑا غرق کر دیا. کیسے؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے نصیحت سے دور کر دیا جب یہ دین والی نصیحت میرے پاس چل کر آ گئی تھی. کیا خیال ہے بھائی؟ دوستی کے معاملے میں اللہ کا لحاظ رکھنا ہے نہیں رکھنا؟ اور رشتہ داری کے معاملے میں بھی سب سے پہلے کون؟ ہماری ریڈ لائن کون سی ہے جی؟ اللہ، اس کے نبی، اس کا کلام، اس کا دین، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ریڈ لائن ہے. اس سے آگے نہ جائیں گے اور نہ ہی آگے جانے والوں کو قبول اور پسند کریں گے انشاءاللہ. سمجھ آ گئی ہے؟ ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے جی. رسم و رواج، بدعات، اس طرح کی چیزوں سے انشاءاللہ ہم بچیں گے. اپنے کاروبار کریں، نارمل زندگی گزاریں. یہ دن ایسے نہیں ہیں کہ جن دنوں کو ہم منحوس سمجھ کر جو ہے نا ان کی مشابہت اختیار کر لیں. اچھا، ہاں یہ کیا سوالات ہیں بھائی؟ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند تب باقی سب مردوں کے لیے حرام. یہ سوال ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں، والدین رشتہ نہیں دینا چاہتے، تو ایک بیان میں کسی مولوی صاحب کو سنا تھا کہ اگر کوئی رشتہ بھیج دے تو وہ باقی سب مردوں کے لیے حرام ہو جاتی ہے اس کی وجہ. نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ مسئلہ اصل یہ ہے کہ کسی کے عقد پہ عقد نہ کریں. دو لوگوں کا آپس میں معاملہ چل رہا ہے، مثال کے طور پر قربانی گزری ہے، ایک جانور ہے، اس پہ ایک بندہ قیمت لگا رہا ہے، لین دین کرنے لگا ہے، دوسرا بندہ آ کے اس پر اپنا ریٹ نہ لگا دے، ان کا معاملہ ختم ہو جائے، پھر دوسرا بندہ اپنی بات شروع کرے. یہی مسئلہ رشتہ داری کا بھی ہے. رشتہ اگر کہیں کسی نے بھیج رکھا ہے کسی گھر میں اور بات چیت چل رہی ہے، اب یہاں تو ہے نا کہ اس کے والدین دینا ہی نہیں چاہتے، منع کر دیا ہے، اب تو بات ہی ختم ہو گئی. لیکن اگر ان کی بات چیت چل رہی ہے، گھر ایک دوسرے کا دیکھ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو اس دوران کوئی دوسرا رشتہ نہ بھیجے، یہ گناہ ہوگا. کوئی اور ان کی بات اگر ہو گئی تو اچھی بات، نہیں ہوا جب ان کا معاملہ ختم تو اب یہ اجازت لے لے بھائی آپ کا نہیں ہوا، اب میں بھیج سکتا ہوں تو بھیج دیں، جائز ہے. رشتے پہ رشتہ نہ بھیجیں. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں مگر اس میں آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہو جاتے ہیں. کوئی قرآنی وظیفہ بتائیں. اگر تو آپ کام کاج اور کاروبار کی بات کرتے ہیں تو سارے پیچھے جا رہے ہیں. اس دور میں سب کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ آپ میں سے کوئی آگے جا رہا ہے؟ سب پیچھے ہیں، سب پیچھے ہیں. سمجھ آ گئی؟ ہاں ایک ہی چیز ہے، ہمارے بجلی کے بل آگے جا رہے ہیں، بل آگے جا رہے ہیں، گیس کے میٹر تیزی سے جا رہے ہیں. یہ معاملات ہیں. اوورآل سارا ملک متاثر ہے بھائی، دنیاوی اعتبار سے کام کاج کاروبار متاثر ہیں. لیکن دیکھیں اللہ نے کبھی ایک رات بھی بھوکا نہیں سلایا ہوگا، اللہ پھر بھی کھلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے چلیں اس کا راشن پانی بند کر دیں، نہیں، اللہ رازق ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی انشاءاللہ کھلائیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ برکت کے لیے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کا اہتمام فرمائیں، سورہ واقعہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اس سے بڑی خیر آئے گی. باقی نمازوں کا اہتمام کریں اور درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، استغفار کریں. یہ اعمال ہیں، اللہ کی رحمت کو کھینچ کے لائیں گے انشاءاللہ.
6 لاکھ روپے ہیں. اب پوچھنا یہ ہے کہ ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں, اب ان کو کتنی مالیت ملے گی جبکہ اس رقم کے سوا کچھ بھی نہیں, نہ والدہ پر کچھ قرض ہے. اگر تو یہ ملکیت کا مسئلہ ہے تو الگ ہے, وراثت کا ہے تو الگ ہے. اس طرح وضاحت فرما دیا کریں اپنے سوال میں کہ یہ وراثت کا مسئلہ ہے. اگر ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے ان بچوں کے, اور والدہ بھی زندہ ہیں, تو اس میں سے جو ہے نا جی 8واں حصہ تو والدہ کا ہو جائے گا, جو بیوہ ہیں 8واں حصہ اس کا, اور جو اس میں سے بچے گا تو اس کے بن جائیں گے, کتنے بھائی ہیں, اچھا 1 بیٹا 2 بیٹیاں, اس کے بن جائیں گے 4 حصے. لڑکے کو 2 حصے ملیں گے, لڑکی کو 1 حصہ. یعنی پہلے والدہ کا 8واں حصہ اس میں سے نکال لیا جائے گا, اور اس کے بعد جو پیسہ بچے گا تو وہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ مل جائے گا. اگر ہے ملکیت کا معاملہ, یہ بھی مسئلہ سن, یہ تو وراثت کا بتا دیا. ملکیت زندگی میں والد دینا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو, زندگی میں کچھ نہ کچھ دے دوں, تو زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہے, یہ گفٹڈ ہے, ہدیہ ہے, آپ جس کو جتنا چاہیں دے دیں. لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹی بیٹا دونوں کو برابر برابر ملے گا. انصاف کا تقاضا. آپ بازار گئے اور پھل لے کر آئے, آ کر گھر میں بچے بیٹھے ہیں, بیٹیاں بیٹے, آپ نے بیٹے کو 2 پھل پکڑا دیے, بیٹیوں کو 1 پکڑا دیا, کیا کہیں گے آپ؟ انصاف ہوا ہے؟ نا انصافی. ابھی آپ زندہ ہیں, اور زندگی میں اگر آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو بیٹے اور بیٹی دونوں کو برابر دیں, چونکہ گفٹڈ ہے. ہاں جب دنیا سے چلے جائیں گے تو وراثت ہے, اور وراثت میں 1/2 کی ترتیب ہوتی ہے. اگر ماں و باپ دونوں کا انتقال ہو جائے اور ماں کے گھر سے ماں کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ ملے تو وہ اولاد میں کیسے تقسیم کیا جائے؟ بیٹے اور بیٹیوں کا حصہ کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟ 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں وراثت میں حصہ دار ہیں. وہی بات ہے بھائی. جیسے والد کی وراثت تقسیم ہوتی ہے, ایسے والدہ کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے. اب چونکہ یہ ہے کہ والد والدہ اگر دونوں کا انتقال ہو چکا ہے تو بچوں کو 1/2 کی ترتیب سے مل جائے گا. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر لڑکی کو 1 روپیہ, لڑکے کو 2 روپے, اس ترتیب سے یہ حصہ بنے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.